بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت لندن میں ہونے والا ایک انٹرویو بہت زیادہ زیر بحث ہے، اسے آغاز کرتے ہیں، پھر موضوعات تو اور بھی ہیں، اور یہ انٹرویو ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا جو کہ پاکستان سے باہر ہیں، 3 سالوں سے بی بی سی کا مشہور و معروف پروگرام ہے ہارڈ ٹاک، اور اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ انٹرویو دیا ہے، خاصے تیز خاصے جارحانہ سوالات اینکر کے، اور اسحاق ڈار صاحب نے اپنے طور پر جواب دیا ہے، باڈی لینگویج سے ذرا تھوڑے سے انکمفرٹیبل نظر آئے ہیں، اور اس انٹرویو پہ بہت ٹھیک ٹھاک کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو کس نے مشورہ دیا تھا، یہ ہیرو بننے چلے تھے، زیرو بن کر واپس آئے۔ ذرا آپ ایک عکس دیکھیے، اس انٹرویو کا سب سے زیادہ مرکز نگاہ بنا ہے جو سوال وہ یہ کہ ظاہر اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں تاثر ہے، اور یہ غلط تاثر نہیں ہے کہ وہ اچھی خاصی دولت کے مالک ہیں، ماشاءاللہ امیر ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ دولت جو ہے وہ اثاثے پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، لیکن جب اینکر نے ان سے معصومانہ سوال کیا کہ آپ کے پاس جائیدادیں ہیں کتنی، تو جواب میں بولے ایک۔ اینکر نے پھر پوچھا، بولے ایک۔ یہ ذرا دیکھیں۔ How many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes. one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. Wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't That is- strictly true. No, it is strictly true because they are adult. یہ کلپ بھی جو ہے وہ ثنا بچہ صاحبہ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گفتگو اس طرح کا ایک کلپ نہ بن جائے اور ایک حوالے کے طور پہ نہ استعمال ہونے لگے آنے والے وقتوں میں۔ تو پھر اینکر نے اگلا معصومانہ سوال یہی کیا کہ جب معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، سب ظاہر کر چکے ہیں، ایک جائیداد ہے، تو پھر آئیے واپس اس پر کیا بولے۔ آپ ساتھ میں اردو سب ٹائٹلز بھی آپ دیکھیے کیا بولے اسحاق ڈار صاحب اس پہ۔ If all of this is so clear cut, you only own one property in the entire world, your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years, if everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? You're saying there's that the people human being rights abuses. investigated. Nawaz Sharif is also in London, also on medical grounds. He, Manhandled by the NAB. Well, in his custody. Manhandled, you say. Yeah. The truth is, Nawaz Sharif is a convicted criminal. In both judgments, it has been written that the prosecution has not been able to prove any corruption. I'm sorry, sir, but it is quite clear that he is a convicted criminal. And again, the Accountability Court, which works alongside the National Accountability Bureau, found against Mr. Sharif. I believe he was given a 10-year sentence and that was reduced ultimately to 7 years. He was then allowed to come to London on medical grounds, the same medical grounds that you brought you to London too. اور پھر پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ جناب آپ عمران خان کی حکومت کو کیوں گرانا چاہتے ہیں اور یہ کس بنیاد پہ گرانا چاہتے ہیں، اس کا بھی آپ ایک عکس دیکھیے۔ You, of course, used to be his finance minister in the Pakistan government. You and he put yourselves forward as leading voices in the opposition in Pakistan, demanding early elections and an end to Imran Khan's government. And I ask you, what credibility do you think you have with the Pakistani people? I think what credibility Imran Khan government has. The world has witnessed that it was a stolen election. It was a rigged election. It's not we are saying. We have experienced. All pre-poll 2018 surveys indicate the PMLN will win. But the observers, the Human Rights Commission of Pakistan, the dirtiest election. Everybody knows the election has been stolen. So I think we have every with respect, right. I just look back at the EU monitors' report on that election. They reported some grave concerns about abuses in specific places, not involving just one party, but several different parties. But the final and ultimate conclusion was that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. That was the conclusion. اس صورتحال لیکن پاکستان میں عمران خان کو گرانے کے لیے اپوزیشن کی تحریک جاری ہے، اپوزیشن کے جلسے جاری ہیں، اس سلسلے کا آخری مارکا ہوا ملتان میں،
30 تاریخ کو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا, جلسہ ہوگا نہیں ہوگا سوالات رہے. بہرحال آج گورنمنٹ نے بتا دیا کہ لاہور کے جلسے کے بارے میں ان کی کیا اسٹریٹجی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن اپوزیشن کے کیا ارادے, حکومت کے کیا ارادے, ذرا ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہیں تشریف فرما ہے ملتان جلسے کے منتظمین میں سے ہیں, اور یہ میرے ہاتھ میں جو پرچہ ہے یہ ان کے خلاف ہے, ان کے بھی خلاف ہے, پرچہ کٹ گیا ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب جو کہ صاحبزادے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, بہت شکریہ. جناب صداقت عباسی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمارے دوست تجزیہ کار جناب عمران خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. پہلے تو بتائیے موسیٰ, یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے آپ لوگوں کے خلاف, جلسہ بہرحال ہو گیا ہے, مطمئن ہیں آپ جس انداز سے جلسہ ہو گیا ہے, اور کیا گرفتاریوں کا امکان آپ کو لگتا ہے کہ ہے ملتان میں ابھی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم اپنے شو جلسے سے پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا تھا جلسہ تو ضرور ہوگا, اور جلسہ ہوا, اور الحمدللہ بہت ہی شاندار ہوا. ہمارے لوگ جلسہ گاہ کے اندر بھی ہو گیا, میں آپ کو بلکہ ویڈیوز بھیجوں گا, 3-4 ہزار کارکن تو جلسہ گاہ کے اندر بھی پہنچ چکے تھے. مطلب اسٹیڈیم میں آپ کہہ رہے ہیں؟ انتظام نہیں تھا, اسٹیڈیم کے اندر چلے گئے تھے کیونکہ وہاں پر انتظام نہیں تھا. بندے تو جا سکتے تھے پر ٹرکس اور باقی چیزیں نہیں جا سکتی تھی, جس کو ہم کنٹینر سے, جس لیے ہم کنٹینر ہٹا رہے تھے, کرین منگوائی گئی تھی جس رات, اور پھر کریک ڈاؤن ہوا تو ہم سامان بھیج رہے تھے اوپر ٹرکس کے اوپر کہ ایل سی ڈیز اور ایس ایم ڈیز لگ رہی ہیں. ویسے کتنے آدمی ہوں گے موسیٰ بھائی جلسے میں؟ فردوس عاشق آوان صاحبہ کہتی ہیں 7,000, شبلی فراز صاحب کہتے ہیں 15,000. اچھا دیکھیں, اس وقت نا جمع غفیر لوگوں کا جب ہو جائے اور آپ میڈیا دکھا رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ فگر جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کرتا. اب اس وقت یہ کاؤنٹ ہو رہا تھا کہ کیا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا گورنمنٹ کی ریٹ ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ اپنی ریٹ یہاں پر مت دکھائے, کوشش مت کرے, وہ اپنی ریٹ دکھائے پرائس کنٹرول کے اوپر, وہ اپنی ریٹ دکھائے ان امپلائمنٹ کنٹرول کرنے کے اوپر, وہ اپنی ریٹ دکھائے انفلیشن کو قابو میں لانے کے لیے, وہ اپنی ریٹ دکھائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا, اچھا لیکن مجھے اور بتائیے گا, یہ بھی کہا تھا آپ نے ہماری پروگرام میں کہ وہ بلاول صاحب اگر نہیں آ سکے کورونا کی وجہ سے تو ایک سرپرائز دیں گے ہم. تو یہ آصفہ صاحبہ کو لانے کا فیصلہ کب ہوا؟ جب بلاول صاحب کی رپورٹ پازیٹیو آئی اس بنیاد پر اس وقت ہوا فیصلہ؟ دیکھیں, جب آپ کا میرا شو ہو رہا تھا تو مجھے اسی وقت بھی پتا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. تو ویسے آپ مجھے بتائیں کیسا لگا آپ کو ہمارا سرپرائز؟ سب کے لیے بڑا میں تو کہوں گا خوشگوار طور پہ حیران کن تھا, اس لیے کہ ظاہر ہے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یاد آئی سب کو آصفہ صاحبہ کو دیکھ کے. تو پولیٹیکل ڈیفرنس ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا یوم تاسیس تھا. پیپلز پارٹی اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہے, ہم اس کو خوشی کے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے ورکرز کے اندر یہ بہت اچھی تھی کہ ایک نئی جنریشن سامنے آ رہی ہے. اور جہاں پر بات رہی, آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے, ہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آصفہ صاحبہ آپ باقاعدگی سے شرکت کیا کریں گی یا اس ایک جلسے میں اس لیے شرکت کی تھی کہ بلاول صاحب نہیں آئے تھے؟ دیکھیں بیسکلی تو فی الحال تو ہمارے تک تو یہی رپورٹس ہیں کہ وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ بلاول صاحب نہیں آئے. ٹھیک ہے, اوکے. اور میں ذرا لیکن صداقت صاحب سے پوچھوں کہ صداقت صاحب اب یہ بتائیے گا گورنمنٹ کیوں اس نتیجے پر پہنچی ہے جس کا آج اعلان کیا ہے شبلی فراز صاحب نے, وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, کہ بھائی اب یہ ہوگا, جو کہ میرے خیال میں بہت ٹھیک اسٹریٹجی ہے میری اپنی رائے میں, کہ بھائی ہم عوام سے تصادم والوں کا معاملہ نہیں ہوگا, منتظمین کے خلاف پرچہ کاٹیں گے, لوگوں کو نہیں روکیں گے, آئیں. ملتان جلسے میں یہ نہیں کیا گیا تو گورنمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, اس لیے اب لاہور کے لیے حکمت عملی اپنائی ہے. وسیم صاحب بہت شکریہ, جو آپ نے تعریف کر دی وہ میرا جواب بھی اسی طرح ہوتا. اچھا, کہ جب ہم جلسے کرتے تھے تو ہم ان کو بار بار کہتے تھے کہ اگر آپ نے گولی چلائی, لاٹھی چلائی تو وہ اچھا نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے ان کو جلسہ کرنے دیا. جلسہ روکنا کیوں چاہتے تھے, یہ ان کا جلسہ اور ہمارے جلسوں میں بڑا فرق یہ تھا. آپ نے ہنسی سنی ان کی, کیونکہ تاثر یہ کیا ہے کہ آپ نے تو روکنے کی پوری کوشش کی, انہوں نے کر ڈالا جلسہ. بندے ریسٹ ہوئے پڑے, آج چھوٹے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو لوٹھی نہیں چلائی. اس پہ میں آتا ہوں, میں اگر پوری بات مجھے کرنے دیں, میں نے ان کی سنی ہے, میری بھی سنے گیلانی صاحب. تو کہنے کی بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ آج کورونا ہے اور وہ حقیقت ہے, اور جس حقیقت کو یہ جھٹلا رہے ہیں, اور پاکستان کو انہوں نے پہلے کرپشن سے بیمار کیا اور کرپشن کا وائرس پھیلایا, اور آج کرپشن اور اقربا پروری اور بہت ساری موروثیت کا پاکستان کی سیاست کو اور ملک کو انہوں نے وبا پھیلائی, اور اب یہ کورونا کی وبا پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. کورونا کا قانون ہے اور وہ قانون کے مطابق عمل درآمد کرنا تھا.
یہ کہہ رہے ہیں رٹ ہم نے نہیں دکھائی, ہم نے رٹ دکھائی ہے جو اخلاقی رٹ ہے, جو سیاسی رٹ ہے. ہم کوئی نواز شریف شہباز شریف تو ہے نہیں کہ پاکستانیوں پہ اور مظاہرین پہ اور پولیٹیکل ورکرز پہ گولیاں چلائیں اور ان پہ ٹیئر گیس کریں. پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے کہ ہم نابیناؤں پہ, بندے آج رہا ہوئے ہیں کیمرہ میں تشدد ہوا ہے, میڈیا والوں پہ تشدد ہوا ہے. مجھے اگر آپ دونوں بات پوری کرنے دیں پھر میں آپ کو موقع دوں گا کہ نابیناؤں پہ انہوں نے لاٹھیاں چلائیں. ہم نے ضرور پرچے کیے اور جو قانون ٹوٹے گا تو اس کی کارروائی ہوگی, لیکن پولیس کو اور عوام کو آمنے سامنے کرنا یہ کسی جمہوری پارٹی اور جمہوری سوچ کا ایک عکاسی نہیں ہو سکتی. لہذا ہم ان کو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہ کریں, ہم بالکل پابندی لگاتے ہیں, سختی کریں گے, پرچے کاٹیں گے, لیکن کسی وقت بھی پاکستان کے لوگوں کو, عام لوگوں کو, جن معصوموں کو بچارے یہ بہلا پھسلا کے لاتے ہیں, ان کارکنوں کو, ان پولیٹیکل ورکرز کو کبھی بھی لاٹھی میں ذرا اس پہ عمران بھائی کا اوپینین لوں, عمران خان صاحب کا. لیکن جو منتظمین ہیں ان پہ جو پرچے ہوں گے وہ بھی سیاسی نہیں ہوں گے, وہ کووڈ کا, جو کورونا کے وبائی مرض پھیلانے کا جو قانون ہے, اس پر ہوگا. ٹھیک ہے عمران خان صاحب, آپ کے خیال میں یہ مناسب اسٹریٹجی ہے؟ میری رائے کہ بہتر اسٹریٹجی ہے کہ بھائی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا ہے, ایسی جلسہ ہونا نہیں چاہیے, ہم آفیشلی اجازت نہیں دیں گے, لیکن عوام اور پولیس کو بھی آمنے سامنے نہ کریں, وہ سیاسی طور پہ ہی برا ہے, انتظامی طور پر ہی برا ہے, منتظمین کے خلاف پرچے کاٹ رہے ہیں باقی. یہ آپ کے خیال میں نہیں ہے, غلط فیصلہ ہے حکومت کا؟ دیکھیں اس ماحول کے اندر شاید ان کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے, شاید ان کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کوئی اچھا فیصلہ وہ کر نہیں سکتے. آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ اپوزیشن کو روکتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں, تو شام کو وسیم بدامی کہیں گے کتنی زیادتی ہے, دیکھیں بندے گرفتار کر لیے, میں کہوں گا. اور اپوزیشن کو دکھانے کے لیے ہتھکڑیاں مل جائیں گی, ڈنڈے مل جائیں گے, چند گرفتاریاں مل جائیں گی, تو ان کی تحریک بہتر ہو جاتی ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر. لیکن یہ اسپیشل ٹائم چل رہا ہے, یہ خاص وقت ہے, اس وقت کورونا وائرس ہے اور پینڈیمک پھیل رہا ہے, دنیا میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن پاکستان کے اندر اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم نے یہ کرنا ہے. حکومت کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. اگر یہ ایکٹیویٹیز کوئی اور گروپ کر رہے ہوتے, یا چلیں میں اس کو ایک ایسے بات آپ کو کر دیتا ہوں, دیکھیں اپوزیشن کو میں طالبان سے تو نہیں ملا سکتا, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں طالبان کو ہم جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن ہم روکیں گے بھی نہیں. یا کوئی بھی آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن ہم اس کو روکیں گے بھی نہیں. تو پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے اگر نارمل حالات میں یہ کسی کو جلسہ کرنے سے روکتے تو ہم ان کو کہتے بہت سخت زیادتی کر رہے ہیں, ڈیموکریسی کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو بھی آدمی جلسہ کر رہا ہے یا اس کو اناؤنس کر رہا ہے, گیدرنگ کو, لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے, تو وہ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے, چاہے وہ حکومت کا ہے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے. اور اس کی انٹینسٹی کو اپوزیشن خود بہت اچھی طرح سمجھتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیلی تو فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, پریکٹیکلی ٹھیک ہے, بس یہی ہے نا. اب وہ کیا کریں اس کے علاوہ؟ ٹھیک ہے, میں بریک کے بعد ڈسکشن پہ آتا ہوں ذرا. دکھائی ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. اور یہاں چونکہ اس دوران جو شاہ اویس نورانی صاحب جو کہ خود پی ڈی ایم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تشریف لے آئے, تو میں ذرا بریک کے بعد انہی سے آغاز کرتے ہوئے پوچھتے کہ بھائی یہ کورونا ویسے تو نظر نہیں آ رہا لیکن پھیلتا ہوا سب کو نظر آ رہا ہے نا, اور کل کے پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ اموات ہوئی ہے 67 پاکستان میں, اس کے بعد بھی لاہور جلسہ کرنے بزے اور کر لیں گے تو اسے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لے ہیں جناب شاہ اویس نورانی صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں یو آئی پی کے اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے. سر بہت شکریہ. تھینک یو سر. سر 13 تاریخ کو جلسہ, اب گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ جلسہ کرنے دیں گے, نہیں روکیں گے, مجھ سے منتظمین کے خلاف پرچہ درج کریں گے. اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو گورنمنٹ میں اسٹریٹجی پہ؟ عوام کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوگا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیچارے سلیکٹ وزیر اعظم صاحب کو کون مشورے دیتا ہے کہ ہلڑ بازی کر لیں, انتظامیہ سے لڑوا دو, بند کرا دو. ہاں تو اب نہیں کریں گے نا, ایسا کچھ نہیں کریں گے. قاسم کو بند کر دیا 1 مہینے کے لیے, ایم پی او ڈال دو. اب آپ مجھے یہ بتائیں ضرورت کیا ہے؟ جب آپ مجھے صرف اتنی بات بتائیں, 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جی, 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, 2008 سے لے کے 2018 تک 25 جولائی کے چوری کردہ انتخابات تک عمران خان نے جتنے جلسے کیے, مجھے بتا دیں یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, شاہد خاقان عباسی یا نواز شریف, کسی نے ان کو اجازت سے منع کیا ہو؟
کسی نے نہیں. کچھ مواقع ہیں جب منع کیا بھی گیا, کچھ میں اجازت دی بھی گئی. لیکن کورونا نہیں تھا نا ابھی. تو جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کورونا نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو ہم سب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے کہ گورنمنٹ گلا گھٹ رہی ہے, جمہوریت کا غلط کر رہی ہے, اور وجہ کورونا ہے. سکھر کا کنونشن حلال ہے, بنیر کا کنونشن جلسہ حلال ہے, اور پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ حرام ہے. یہ کیوں؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے یہ بتائیں نا, یہ کیوں ہے؟ ابھی وہ جو کل وہاں گردار پور میں جو فنکشن ہوا ہے وہ کیا تھا؟ ایک تقریب میں اور ایک جلسے میں فرق نہیں آتا. سر جو بھی ہے, جب آفیشیلی طور پہ اناؤنس کیا گیا کہ بند جگہ پہ جلسہ نہیں کرنا, کمیونٹیز کو کوئی اعلان نہیں کرنا, تو کیوں کیا گیا؟ اسد عمر اگر سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہیں جہاں 250 آدمی ہوتا ہے, 250 ہے, آپ کلپ چلائیں. اگر 250 آدمی ہے تو کتنا 2500 آدمی, 500 آدمی بھی ہے تو میں ابھی آپ سے جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنا آدمی تھا چلائیں آپ, دیکھیں آپ, more than 1500 people. اور بنیر کے جلسے میں کون تھا؟ جماعت اسلامی کا جو. کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ آپ جماعت اسلامی کے جلسے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, کس کے تھے, کتنے لوگ تھے؟ صداقت صاحب اسے یہ بتا دیں بھائی, جماعت اسلامی کو جلسہ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. 20,000 لوگ تھے. یہ دیکھیں نا دوہرا معیار. اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیتے کہ بھائی آپ نے جلسہ نہیں کرنا ہے, جواب لے لیں صداقت, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. صداقت صاحب, جماعت اسلامی کو ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے, اور ہائی کورٹ کے کمپلائنس کے تحت حکومت نے ان کو کرنے دیا. اچھا, اگر کورونا نہ ہوتا تو یہ پولیٹیکل پارٹیز یہیں سے, اس سے پہلے ان کو جلسے میں کسی نے نہیں روکا جلسہ کرنے سے. سر کورٹ کیسے دے, کورٹ ایک, یہ تو پھر آپ عدالت کے معاملے میں گورنمنٹ تو پھر قصوروار نہیں ہے نا. انصاف, جماعت اسلامی نے بھی اپنے جلسے مؤخر کر دیے. انصاف صرف ون سائیڈڈ ہے. پولیٹیکل پارٹی جب کورٹ کو اپروچ کرتی ہے, اگر کورٹ کو اجازت دیتی ہے تو جب کوئی سیاسی جماعت کورٹ سے اپروچ کرتی ہے, بتائیں بھائی, کورٹ اس کو اجازت دیتی ہے تو اس کو حکومت نہیں روک سکتی. اچھا وسیم دیکھیں, جو انہوں نے ملتان میں کیا نا وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. غلط کیا انہوں نے, اویس صاحب نے, صداقت صاحب کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا اسی طرح دیکھیں نا, پیپلز پارٹی نے تو اپنے دور میں گورنر راج لگا دیا تھا لاہور میں جلسے اور جلوس روکنے کے لیے, تحریک روکنے کے لیے. وہ ہمیں یاد ہے, وہ کنٹینر ہمیں یاد ہے, وہ ساری رکاوٹیں. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این نے اپنے دور میں طاہر القادری کو کیسے گھیر لیا تھا, ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے بھی مار دیے تھے. یہ اس حمام کے اندر سارے ننگے ہیں. کوئی اپنے آپ کو ہمیں یہ بتا کے مطمئن نہ کرے کہ وہ بہت اچھا ہے. سارے ایک جیسے نہیں, میں آپ سے دونوں طرز کی مثالیں ہیں. دس از رانگ. 14 بندے آپ نے ماڈل ٹاؤن میں مارے, آپ نے, اب آپ کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, پکڑو ان کو, مارو ان کو, جیل میں ڈالو ان کو. کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے 14 بندے مارے؟ نون لیگ کی حکومت میں کام ہوا نا. پکڑے نا, شہباز شریف اندر ہے, پکڑے اس کو. آصف علی زرداری 11 سال اندر رہے, پولیٹیکلی وکٹمائز ہو جائے گا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ نون لیگ کے دور میں 14 بندے نہیں مرے ماڈل ٹاؤن میں. نہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا حکمران وقت ذمہ دار نہیں ہے اس کا. سر تو پکڑے نا, کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ انصاف کی تاخیر بھی ظلم ہے اس نظام تو وہ تو الگ بات ہے کہ کیوں نہیں پکڑا, بالکل پکڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سارے جلسے کرنے دیں, تو ایسا نہیں ہے. مجھے وسیم ایک منٹ موقع دیں, ایک منٹ موقع دیں, ایک منٹ موقع دیں, وسیم ایک منٹ موقع دیں, ایک منٹ موقع دیں. دیکھیے میری عرض سے پیغام بھیجا کہ بھائی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, میرے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے, میرے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ 2.5 سال ہو گئے. عمران بتائیں, موسیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بات ٹھیک ہے. جی لیکن وسیم دیکھیں, جو میں بات کر رہا ہوں, جو میں بات کر رہا ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو نہ پکڑیں. صحیح, میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے دور میں کبھی غلط نہیں ہوا. وہ غلط تھا, اب انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ الگ چیز ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں پی ایم ایل این نے بڑی سخت زیادتی کی تھی, بندے مارے بھی تھے, بندے روکے بھی تھے. پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بڑی سخت زیادتی کی تھی, تحریک کو کچلا تھا. انہوں نے کنٹینر بھی لگائے تھے, انہوں نے پولیس بھی کھڑی کی تھی, کرفیو جیسا سما بنا دیا تھا. تو سب کرتے ہیں نا بھائی اپنے دور میں, مشرف بھی یہی کرتا تھا. تو کوئی یہ نہ بتائے کہ آج یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا, انہوں نے غلط کیا, موسیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہے. کب کیا تھا؟ ہماری موسیٰ کے ساتھ ویسے ہی ہمدردی ہے جیسی ہماری ججز کے ساتھ تھی. ہماری موسیٰ کے ساتھ ویسی ہمدردی ہے جیسی ہماری ماڈل ٹاؤن والوں کے ساتھ تھی. ہماری موسیٰ کے ساتھ ویسی ہمدردی ہے جیسی ہماری ہمیشہ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. سر آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں تو موسیٰ یہ تو ہوا ہے نا ہسٹوریکلی, تو سب نے اپنے اپنے طور پہ اپنا زور جس سے دکھایا جا سکا اسے دکھایا. لیٹس جسٹ موو فارورڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اور کورونا کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اویس صاحب وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, 8 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے. ملتان کا جلسہ اس لیے ایک شدت اختیار کر گیا
کہ یہ ہمیں سکون سے جلسہ کرنے دیتے, ہم اس پہ ایس او پیز بھی فالو کرتے, ماسک بھی دیتے. آپ یقین, میں نے بہت کوشش کی ماسک بانٹنے کی, ابھی ہمارے ماسک کافی پڑے ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ماسک بلکہ اب لوگوں میں بانٹیں گے بھی صحیح, کیونکہ ہم نے کافی آرڈر کیے ہوئے تھے جلسے کے لیے. تو پی ڈی ایم کی 8 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی ہے, ایک اجلاس لیڈرشپ کا اکٹھا ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر. میں بالکل یہ فارورڈ کروں گا کہ کرونا کی صورتحال ہے, آپ اس کو مؤخر 13 تاریخ کے جلسے کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. پرابلم یہ آتی تھی کہ کیونکہ پولیٹیکل ہم لوگ ہیں نا, تو اگر ہم یہ جلسہ ملتان والا نہ کرتے, دیکھیں میں سمجھتا نہیں ہوں, دیکھیں بات کرنے میں ہم یہ زیر بحث ضرور آئے گی بات کرونا کے بارے میں, لیکن اب بات کیا ہے, بات یہاں پر یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہے نا وہ ضد بنا لیتے ہیں اپنی. اب اس کی پرابلم کیا ہے, اس کی پرابلم جو یہ ہمارا کپتان یہ جو ہمارا یہ بیٹھا ہوا ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم, یہ جو ہے عمران صاحب, یہ ایک بہت ضدی آدمی ہے. ان کی آکڑ ختم نہیں ہوتی ہے, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہر چیز میرے دور میں بہت اچھی ہے, کاغذ پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ کرنٹ اکاؤنٹ بتا سناتے ہیں ہمیں, بیلنس آف پیمنٹس بتاتے ہیں ہمیں, پر گراؤنڈ ریئلٹی میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ جو ہیں ہم نے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے, لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ملتان کے اندر, عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو, ہمیں ان کے لیے تحریک چلانی پڑ رہی ہے. اور سیریسلی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں, کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. میں صداقت بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے عمران بھائی آپ مجھے ایک تجزیہ دیں. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں منظرنامہ یہ ہوگا 13 کو بھی ایک جلسہ ہو جائے گا, ہوتا ہے اچھا جلسہ ہو جائے ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اسلام آباد مارچ کی کال دیں گے, چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسا پہلی مرتبہ میں آپ کو کلیئر کر دوں, اس وقت اس حکومت کو اپوزیشن نہیں گرنے دے گی. یہ حکومت گر بھی رہی ہوگی تو اس کو بچائے گی. اپوزیشن کو جب تک 2-3 گارنٹیز نہیں مل جاتی, یاد رکھیے گا یہ تحریک ضرور چلا رہے ہیں, لیکن تحریک چلا رہے ہیں کچھ اور اچیو کرنے کے لیے. حکومت گرے گی بھی تو اس کو نہیں گرنے دیں گے. یہ میرا انالیسس ہے, لکھ کر رکھ لیں آپ. سچویشن ہی وہ نہیں ہے جس کے اندر یہ الیکشن میں جائیں. تو کیا چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے سر؟ یہ 2-3 گارنٹیز چاہتی ہیں, جب ان کو وہ گارنٹیز مل جائیں گی, اور اسپیشلی میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی تو ابھی اس گیم کے اندر ایک لیول تک ہے نا, ان کے پاس تو سندھ میں حکومت ہے اور ان کو پتا ہے کہ سندھ میں وہ دوبارہ بھی بنا لیں گے. پنجاب کے اندر وہ دے آر فیسنگ پرابلم, دیکھیں یہ ماننا پڑے گا. گیلانی خاندان تگڑا ہے, انہوں نے جنوبی پنجاب میں کچھ ایریا کنٹرول کیا ہوا ہے. قائرہ صاحب وغیرہ کو آپ دیکھ لیں تو وہ کچھ اور پیچز میں پیپلز پارٹی ہے, لیکن پنجاب پورے کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور آپ کے تجزیے میں نون لیگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی گارنٹیز لینے میں؟ حکومت کو نہیں گرنے دے گی پی ڈی ایم, لیکن گارنٹیز لینے میں کامیاب ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں حکومت گرانی ہو تو استعفے دیں دے. ابھی بالکل سوال انہوں نے کچھ کیا, آپ صداقت بھائی کو نہ لیں. نہیں میں ان سے بات کروں گا. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ صداقت بھائی سے بات کروں, صداقت بھائی تو گورنمنٹ ہے نا, انہوں نے اپوزیشن میں گورنمنٹ سے پوچھوں گا نا, بات کروں. انصافی کرو یار, میں گورنمنٹ سے بات کروں. کیا بات انہوں نے کہا ہے, عمران بھائی نے کہا ہے, گورنمنٹ کو بات کروں. عمران بھائی نے کہا ہے جواب دے دیں وسیم صاحب, آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ موسیٰ صاحب نے بات کی ہے, میں مجھ سے بات کرنے پر آتا علی موسیٰ صاحب نے جو بات کی ہے, جی جو علی موسیٰ صاحب نے بات کی ہے کو پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ سلیکٹڈ 1200 ان کو ووٹیں پڑ رہی ہیں ہر حلقے سے. تو یہ تو میرا خیال ہے ان کی کرپٹڈ کتنی بڑی ہے صداقت صاحب کتنی بڑی ہے, دوبارہ بات کریں. مجھے 72,000 ووٹ پڑا ہے, میرے خاندان کو 3.25 لاکھ ووٹ پڑا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد 4 صوبوں کی جماعت ہے جو اس فیڈریشن کی جماعت ہے. یاد رکھنا یہ بات, دوبارہ مت کرنا یہ بات دوبارہ. میں آپ سے بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں, میری پارٹی کے بارے میں بات مت کریے گا. جذباتی کیوں ہو رہے ہیں سب یار؟ پلیز آپ آرام سے بات کریں گے. آپ آپ کو آج بتا رہا ہوں, آپ کی زمانت ضبط ہو جائے گی. اچھا ان کی بات تو سن لیں یار, انہوں نے کہا کہ بات سنیں. وسیم NA54 میں پیپلز پارٹی کو 2500 ووٹ پڑتا ہے, یہ ریکارڈ چیک کریں ذرا. NA54 میں 2500 ووٹ پڑتا ہے, جہاں جیتنے والے کو 86,000 پڑتا ہے. دوسرے حلقے میں ذرا سن لیں یار, اس طرح ووٹ پڑا ہے, اس طرح مجھے بتائیں آپ کو, میں آپ کو وسیم صاحب یہ ان کو چپ کرائیں.
ان کو چپ کرائیں. اس طرح نہیں بات نہیں. بات میں اگر آپ کو سندھ کے حلقے موسیٰ ایک بات کرنے دیں نا, اس طرح تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا, کسی کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرتے ہیں نا, غلط بات کرتے ہیں. وسیم صاحب یہ کیا بات ہے؟ بات سے ڈس ایگری کر لیں لیکن سب اپنے اپنے وقت بولیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات کیا ہو رہی ہے. سلیکٹڈ کہا اور میں نے سنا, یہ کوئی بات نہیں ہے. وسیم صاحب مجھے موقع دیں, موسیٰ ان کو بات تو کر لینے دینا یار, بات پھر آپ کی طرف. جی وہ ناجائز ہے سر, وہ اور نالائق بھی ہے اور نااہل بھی ہے, اس لیے تو لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو جواب اسی طرح زرداری کرپٹ بھی ہے, پیپلز پارٹی ریجیکٹڈ ہے, NA54 میں 2500 ووٹ پڑا ہے, NA59 میں 1800 ووٹ پڑا ہے. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں. تو if you say we are selected, you are badly rejected in پنجاب میں پیپلز پارٹی کا بوریا بسترا گول ہو گیا. تو اس کا مطلب صداقت صاحب اب یعنی یہ طے ہے نا کہ اب یہ گرفتاری اور یہ سب معاملہ نہیں ہوگا, اب جلسے ہوں گے, یہ کریں جلسے ان کو جو کر رہے ہیں, الیکشن کرا دیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ان سے ذرا ڈیفرنٹ ہیں یار, ان کو چپ تو کرائیں نا یار. وسیم صاحب یہ تو بھائی سندھ اسمبلی صاحب استعفیٰ دے دیں, وہ سندھ کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی, ان سے کیوں فرمائش کر رہے ہیں؟ وسیم صاحب, وسیم بدامی صاحب مجھے بات کرنے دیں, میرے آپ نے بات ہی نہیں کرنی, درمیان میں بول پڑتے ہیں. بتائیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آج, بڑے یہ جمہوری بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کل چور چکا کہنے والے آج اکٹھے ہو جائیں سٹیج پہ, تو ان کی بات کا وزن نہیں ہے. اگر ہم نے دھرنے کیے تو ہمارے عمران خان صاحب پہ پرچے ہوئے, ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے, ہم نے آنسو کیسے کھائیں, ہم نے یہاں پہ لاٹیاں کھائیں, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ایک جمہوری آیا, نہ ہم ایوب خان کی وراثت ہیں اور نہ ہم ضیاء اللہ کی وراثت ہیں. ہم نے جمہوری ہو کے دکھانا ہے. آپ کھلے عام آئیں, لاہور کا مینار پاکستان حاضر ہے, وہاں پہ آ کے بات کریں. اپنے والد کے بیاف پہ آئیں اور نہ باقی موروثی پارٹیوں کی طرح ہیں. یہ پیورلی پہلی جمہوری پارٹی ہے جو اپنی جدوجہد سے آئی ہے. یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا سلیکٹڈ کی, یہ سارے اپنے والدین کی جدوجہد کے بعد ہیں. آپ دے, لیکن یہ تو کہ میں کسی کو بات نہیں, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے تو بولنے دینا یار. ابھی عمران بھائی نے فرض کیا, بھائی جان آپ اپنی جدوجہد بتائیں پہلے. نورانی صاحب, آپ تو اپنے والد صاحب کی وجہ سے آئے, آپ کا سیاست میں رول کیا ہے؟ یہاں آ کے دمکاتے ہیں لوگوں کو. بتائیں. آپ اگر آپ کے والد صاحب کا کنٹریبیوشن ہے تو یہ باتیں نہ کریں. بھائی آپ کی بات ختم ہو گئی. اچھا وہ کیمرہ تو اس طرف ہے, آپ وہاں وہ جی اپنی باری پہ آپ بولیں. آپ کی بات ختم ہو گئی. اچھا ہاں آپ بتائیے. دیکھیں بات یہ, عمران بھائی نے ابھی, عمران صاحب اینکر ہے میرے خیال سے غالباً, انہوں نے یہ فرمایا کہ اپوزیشن جو ہے نا گورنمنٹ کو گھر نہیں بھیجے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کیا مطلب؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن ابھی پیچھے ہے اور پبلک آگے ہے. ان کو غریبوں کی بددعائیں اور مسکینوں کی آہیں اس گورنمنٹ کو گھر بھیجے گی. گلگت بلتستان کے الیکشن میں پھر بھی جہاں پہ 2/3 میجورٹی میں کیپ ہم کلوز. اگر یہ غلط ہے پتہ لگے نا کیسے مشکل ہوتا ہے بات کریں. یار آپ جواب دے دیجیے گا. آپ میرے ٹائم پہ کیوں بول رہے ہیں؟ وہاں کہاں دیکھ رہے ہیں وہ تو, آپ میرے پیچھے نہیں بول سکتے. آپ میری بات کیوں بول رہے تھے؟ یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. یہ مشکل ہوتا ہے بات کا. نہیں سلیکٹڈ نو, ہی کین ناٹ. اس طرح کی نہیں چلے گی. نو یو ہیو ٹو ٹیل ہم. جب وہ بات کر رہے تھے سر یو نیڈ ٹو ٹیل ہم. آپ بات کر لیں. مودی صاحب تم نہ کریں. کی باری میں نہیں بولا, ان کی گالی میں نہیں بولا. آپ اس سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اپنا جواب دے دینا. آپ اس ٹائم پولیٹیکل آدمی نہیں ہے, اپنے والد صاحب کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں باتیں نہ کریں زیادہ, اپنی باری پہ آپ بھی بولیں. باقیات ساری زندگی تلوے چاٹ کے پوری پی ٹی آئی یہاں پہ کھڑی ہے. لیکن پھر آپ کہیں گے کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا, چونکہ میں تو آپ کو بات یہ کہ میں اس طرف آ رہا ہوں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے بھی کہا کہ آصف علی زرداری از کرپٹ. شکریہ ادا کریں اپنے والد صاحب کا. میں یہ کہتا ہوں بالکل صحیح ہے. آصف علی زرداری کو 11 سال کے بعد کورٹ نے کیوں چھوڑا؟ یہ کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ کیوں چھوڑا اس کو؟ جتنے لوگ اگر یہ کہتے ہیں بقول ان کے, نواز شریف کو کس نے چھوڑا؟ کورٹ کیوں چھوڑا, کیوں جانے دیا باہر؟ اور نہیں جانے تھے آپ کہتے ہیں انسانی ہم نے تو نہیں دیا. 2 دفعہ کا وزیر اعظم پکڑو نا بھائی, جاؤ لندن پہلے اس کو پکڑ کے لاؤ جس کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا اس قوم سے. انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ اسکاٹ لینڈ پہ جا کے کاغذات جمع کرائے کہ انٹرپول کے ذریعے نصیر اللہ بابر کے ساتھ الطاف حسین کو لے کے آئیں گے. پہلے جرت کرو اس کو لے کے آؤ پاکستان, لے کے آؤ اس کو پاکستان. مرد کے بچے بنے پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہیں. یہ بات کرتے ہیں ملتان کے جلسے کی, ملتان کے جلسے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے وسیم صاحب آپ کرا رہے ہیں؟ کس کو آپ نے بلا لیا یار؟ چھوڑیں آپ, یہ کوئی طریقہ تھوڑی آپ کی بات کرنے کا, آرام سے بات کریں. اویس صاحب فرینکلی آئی ایم سوری, مجھے یہ آرگیومنٹ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. سر میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ کورٹ جب کورٹ کے فیصلے ہیں کیوں چھوڑتی ہے کورٹ؟ پبلک بھی صحیح ہے نا. ہم سیاستدان بیٹھ کے یہاں پہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرمنل تھا, وہ ریجیکٹڈ تھا. آپ ساری دنیا کا, سارے سیاستدانوں کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں
اور اس کے بعد کورٹ جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ آگے پھر کہتے ہیں فلانا کرمنل. عدالت کو نہیں چھوڑنا چاہیے نواز شریف, نہیں چھوڑے, کیوں چھوڑا ہے؟ کرپٹ ہیں وہ دونوں, کیا کرپٹ ہیں وہ دونوں, ثابت کر دینا یار. آپ کے خیال میں کرپٹ ہیں دونوں؟ میں نہیں مانتا جب تک ثابت نہیں کرے. میں نہیں مانتا زرداری کرپٹ ہے. نواز شریف صاحب کرپٹ نہیں آپ کے خیال میں؟ پکڑے نا, ثبوت ہے, پکڑ کے اندر کرے. سر دس از آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں؟ کریکٹر اسیسینیشن تھرو اے میڈیا ٹرائل. نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں کرپٹ ہیں یا نہیں؟ میں دکھائیں کہاں کرپشن ہے. تو عدالتی کارروائی عدالت نے کامے پہ نکالا اس کو, پکڑے اس کو کسی چیز کے اوپر. اور جو دوسرا جو کیس تھا سر نکالے نا, بند کرے نا. بتائیں جی عمران خان بتائیں, کیوں چھوڑتے ہیں مجھے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے عذاب ہے نا یہ کہ آپ لوگ عدالت ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں زیادتی ہو گئی, رہا کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں رہا کیوں کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار. عدالت نے چھوڑ دیا ان کو, کیوں چھوڑ دیا؟ بتائیں بھائی عمران عدالت ایسے لوگ, عدالت نے الطاف حسین کو چھوڑ دیا جس کے اوپر سب سے بڑا پاکستانی نہیں ہے, کیوں نہیں ہے سر؟ عمران فاروق قتل کیس میں نامزد کر دیا ان کو. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں سر, سب سے دیکھو آپ وسیم بھائی, میں بھی یہی کہوں اور آپ اس ہسٹری کے اندر سب سے بڑا کرمنل کیس الطاف حسین چلے گئے نا پاکستان سے, اور اس گورنمنٹ میں جتنی الطاف حسین کو لانے کی کوشش ہوئی اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے. پہلے تو اتحادی بنا کے رکھتے تھے ان کو, کیا بات کر رہے ہیں جی عمران بتائیں. بی ٹیم اتحادی بنی ہوئی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں پکڑ کے لا سکتے برطانیہ سے لوگوں کو. یار جو لوگ برطانیہ بھاگ کے چلے گئے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی؟ یعنی وہ اس ملک میں سیاست کرتے ہیں اور پھر بیماری کا بہانہ لگا کے بھاگ جاتے ہیں. بالکل پکڑ کے لائیں. مجھے زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف کرپٹ آدمی ہے. مجھے نواز شریف صاحب کرپٹ آدمی ہے, گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, انڈیا کے ایجنٹ ہیں. یہ باتیں مجھے زرداری صاحب نے بتائی تھی اور انہوں نے بتایا تھا یہ پنجاب میں اپنے کاروباری مفادات کے لیے یہ آدمی پاکستان کا سودا کر سکتا ہے. یہ بات مجھے زرداری صاحب نے بتائی تھی. اور اس کے بعد جب انکوائری ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی اور وہ جیل کاٹ رہے تھے, تو پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ ایک آدمی کو جیل سے نکالا, پورے سسٹم کا مذاق بنایا اور اس کو ملک سے باہر بھگا دیا. اب آپ گالی تو اس سسٹم کو دیں گے, آپ ان لوگوں کو تو کہیں گے جنہوں نے باہر بھجوایا. اس آدمی کے بارے میں آپ ایک لفظ بولیں گے جو آدمی یہاں سے باہر چلا گیا, سب کو منہ چڑھاتا ہوا اس سسٹم کو, اور باہر بیٹھ کے روزانہ سسٹم کو ہی گالی دے رہا ہے جس سسٹم نے اس کو باہر نکالا. کیونکہ ہمارے پولیٹیکل مفادات آج پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ایک ہیں, لہذا ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے. مجھے کتنا مزہ آیا اس دن مریم نواز کا ایک جملہ سن کے, پوری تقریر پہ ایک جملہ بھاری تھا کہ مریم نواز نے یہ پوچھا کہ یوسف رضا گیلانی کا کیا قصور تھا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں وہ یہ بات اپنے ابو سے پوچھے کہ یوسف رضا گیلانی کا کیا قصور تھا جو اس کو نکال رہے تھے اس دور میں. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں ان لوگوں کی باتیں سن کے کہ کس طریقے سے چیزوں کو یہ مکس کرتے ہیں اور ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. چلیں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو, بتائیں جی فائنل کامنٹ دے دیں. وسیم ایک سیکنڈ. وسیم جی وسیم, سب سے پہلے تو میں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میرا اگرچہ ذرا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وی ہیو میڈ مسٹیکس ان دا پاسٹ, جس کے اوپر نواز شریف صاحب بالکل کوٹ پہن کے عدالت میں گئے تھے, اور اسی طرح جس طرح وہ عدالت کے وزیر اعظم کو نکالے. آپ نے اسی پیناما کیس میں کہا تھا کہ the JIT has exposed 3 generations of Sharifs. یہ ابھی کہا تھا, کل کی بات ہے, یہ 1980 کی بات نہیں ہے. مساک جمہوریت کے بعد نواز شریف صاحب نے اس بات کی, اور ان کے لیڈرز نے بھی یہ بات میں, نواز شریف کہا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن ان کے لیڈرز نے باقی سب نے کہا تھا کہ وہ ہماری غلطی تھی. نہیں, میں آپ کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ اسی پیناما کیس میں, اسی JIT میں جس میں آپ آج بے قصور کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, بلاول صاحب نے کہا تھا اس JIT نے نواز شریف کی 3 نسلوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے, کرپٹ ہے نواز شریف. یہ کل کی تو بات ہے موسیٰ. یس دیکھیں نواز شریف, یہ جس لیڈر نے, بلاول صاحب نے اگر یہ بات کی تو ان سے یہ جواب ان سے دیں, اور میں اس کی آپس میں یہ چلے گئے کہ کس نے کیا کیا. ہم ایک پولیٹیکل سینیریو کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. آپ ذاتی کیس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ذاتی کیس نہیں, بلاول صاحب نے بتایا تھا قوم کا پیسہ کھا گیا نواز شریف, JIT نے ایکسپوز کر دیا نواز شریف کو اسی پیناما کیس میں. اب میرا بھائی میں نہ ان کا تفتیشی افسر ہوں, نہ میں JIT کا انکوائری ہوں, آپ بلاول صاحب کے نمائندے تو ہیں نا, مجھے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس بارے میں میں ان کا نمائندہ ہوں. اس وقت انہوں نے جو بات کی وہ میرے ساتھ انہوں نے ڈسکس نہیں کی, نہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. البتہ میں اس پہ ضرور بات کر سکتا ہوں کہ ہاں پولیٹیشین بالکل غلطیاں کرتے ہیں اس وقت اپنے ٹائملی مفاد کے لیے, اور وہی چیز جو ہوتی ہے وہ کل کو انہی کو فیس کرنی پڑتی ہے. اب یہ بالکل پولیٹیشین غلطیاں کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ان کا جملہ لے کے پڑھتا ہوں, یہی بات ہے. اس وقت جو زرداری صاحب نے کہا تھا وہ بھی سچ تھا, جو بلاول صاحب نے کہا تھا وہ بھی سچ تھا, اور جو شہباز شریف نواز شریف بھی پیٹ پھاڑنا تھا وہ بھی بالکل سچ تھا. آج چونکہ دونوں کو پتا ہے
کہ ایک اچھا تھانے دار آ گیا اس سے سارے چور اکٹھے ہو گئے. میں بہت شکریہ تینوں ہماروں کا بہت شکریہ. میں کنکلوڈنگ نماز ویسے آپ سے لے لوں گا بریک کے بعد. کامنٹ اپنے اسٹوڈیو کے مہمان سے لے لوں. آپ پی ڈی ایم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, جلسے ہوں گے, اس کے نتیجے میں اگر کوئی کورونا سے متاثر ہوا اور جانی نقصان ہوا, کون ذمہ دار ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ وسیم بھائی کوئی انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا ایسے نہیں پھیلیں گی ابھی. کل 67 بندہ مر گیا. جی جی میں کہہ رہا ہوں کٹ ڈاؤن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم انشاءاللہ SOPs کو فالو کریں گے. امید ہے انشاءاللہ 8 تاریخ کو اجلاس ہے, اس میں سارا فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا انشاءاللہ. 13 کے جلسے میں ساری SOPs فالو ہوں گی؟ بالکل. ملتان میں ہوئی تھی فالو؟ ملتان تو جلسہ نہیں کرنے دیا نا, یہ تو رش میں کیا, لیکن 13 میں آپ گارنٹی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملے گی.